नाज़रीन 40 लाख रुपया रिश्वत लेकर एक प्लाट पर गैर कानूनी कब्जा करवाने के जुर्म में कोरंगी थाने के जिस एसएचओ आमिर मलिक को लाइन हाजिर कर दिया गया था, उनके दोबारा जो है वो मलीर सिटी थाने का एसएचओ लगाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। गरचे उनके खिलाफ उसी मामले में जो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की सरबराही में बदस्तूर इंक्वायरी चल रही है और खुद कोरंगी के एसएसपी तारिक नवाज जो है वो उनकी इस करप्शन, इस लाकानूनियत, इस मिसयूज ऑफ पावर पर जो है वो न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके डीएसपी की भी मिसकंडक्ट रिपोर्ट जो है वो ईस्ट जोन के डीआईजी मुकद्दस हैदर को भिजवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें जो है मलीर सिटी थाने का एसएचओ लगा दिया गया। आखिर उनके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है, वो कौन से सुरखाब के पर उनमें लगे हुए हैं कि ये तमाम पर इतनी बड़े पैमाने पर जो इंक्वायरियां उनके खिलाफ चल रही है, उस इंक्वायरी का पास किए बगैर, उसे यानी कि खातिर में लाए बगैर उनको बिल्डोज करके जो है वो उन्हें एसएचओ मलीर सिटी लगा दिया। इसकी क्या वजह है, इस पर आगे चलकर अपने प्रोग्राम में आज तफसील से बात करेंगे। क्योंकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कराची पुलिस के उस दलेर, उस बाहिम्मत, उस जुर्रतमंद हेड कांस्टेबल राजा खालिद पर बात करेंगे कि जो इस वक्त कराची से खास तौर से जो है वो मुल्तान अपने गांव गए हुए हैं और वहां पर वो बेखौफ खतर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो एक इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इससे कतई ताल्लुक के वो पुलिस के मुलाजिम हैं, वो पुलिस वाले हैं, वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। ये खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता, हर लिहाज से जो है गैर कानून। लेकिन उसके बावजूद हिम्मत और जुरत को मैं सलाम करता हूँ कि वो आखिर क्या वजह है कि वो ये मुहिम चला रहे हैं बगैर किसी खौफ के। और इस पर अब देखना ये कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं, वो कार्रवाई करते हैं या कि वो भी खामोशी इस पर इख्तियार करते हैं। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम जो है खुद सिंध के आईजी के कुछ अजीब व गरीब जारी करदा जो अहकामात है उसको ज़ेर बहस लाएंगे और कुछ दूसरे जो एसएचओज हैं उनके पोस्टिंग के भी जो है वो सरकमस्टांस पर हम बात करेंगे कि उनकी पोस्टिंग है किन बुनियादों पर हुई है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। अब कराची पुलिस में जो है वो करप्शन की ये बड़ी फरावानी है। अब करप्शन क्यों नहीं कम हो रही है, उसकी वजह सबके इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, आप लोगों के भी इल्म में है कि क्यों नहीं ख़त्म होती। भाई ख़त्म कैसे होगी जब आप करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो बल्कि उन्हें तबकियां देते हो, उन्हें सीने से लगाते हो, उन्हें प्रमोट करते हो, उन्हें उनकी चाहत, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छे अच्छे थानों के एसएचओ लगाते हो, तो फिर करप्शन कोई क्यों नहीं करेगा। अब कराची समेत पूरे सिंध पुलिस में जो है वो इस वक्त पुलिसिंग तो खत्म हो चुकी है। ये मैं बड़े दावे के साथ ये बात करूं, पुलिसिंग नाम की कोई शे नहीं है। आज एक पुलिस इंस्पेक्टर की एसएचओ की एसएस से पोस्टिंग का हुक्मनामा जो है मेरी नज़रों से गुजरा। इंस्पेक्टर मलिक आमिर जिसे एसएचओ मलीर सिटी जो है वहाँ के एसएसपी सरदार हसन नियाजी ने लगा दिया। यकीनन इनके ऑर्डर करवाने में जो है वो ईस्ट जोन के डीआईजी मुकद्दस हैदर का हाथ है। अब ज़रा तफसील इसकी मैं बयान करूं कि ये इनको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तब्दील हुए, ये कोरंगी थाने के एसएचओ थे। अब इनके खिलाफ जो है वो एक लंबी चौड़ी इंक्वायरी थी और समझ में नहीं आ रहा है कि इनके खिलाफ तो मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाई थी इनके खुद एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज ने। न सिर्फ इनके खिलाफ बल्कि इनके डीएसपी के खिलाफ भी रिपोर्ट भिजवाई थी, डीएसपी कोरंगी के खिलाफ मिसकंडक्ट क्या थी, वो ये थी कि इन्होंने जो है एक तो प्लाटों की कारोबार इन्होंने शुरू किया था। यानी कि लोग जो है जाली फाइल लाते हैं चाइना कटिंग के, ये जानते हैं कि ये जाली फाइल है और जाली फाइलों पर उनको प्रैक्टिकली कब्जा दिलवाने के जो है वो उनसे रोकड़ा लेते हैं। एक
اسی طریقے کا شخص جو ہے معروف ان کے پاس آیا تھا اور 1000 گز کا ان کا پلاٹ تھا جس کے پیپر جعلی تھے، یہ سیکٹر 34A میں، اور انہوں کو جو ہے مبینہ طور پہ 10 لاکھ روپے دے کے انہوں نے ان کی چار دیواری کرا دی۔ جس کی جگہ پر وہ قبضہ ہوا تھا وہ پارٹی جاتی ہے ایس ایس پی کے پاس کہ بھئی یہ ہماری جگہ پر قبضہ کرا دیا۔ ایس ایس پی جو ہے وہ فون کرتے ہیں ایس ایچ او کو بھئی کہ یہ قبضہ کس نے کرایا، فوری طور پر یہ دیواریں گرا دی جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او ملک عامر جو ہے وہ دیواری گروا دیتے ہیں۔ پارٹی جس سے پیسے لیے ہوتے وہ شور مچاتی ہے کہ ہم نے تو آپ کو پیسے دیے تھے، پھر آپ نے یہ گرا کیوں دیے؟ اس نے کہا بھائی ایس ایس پی نے حکم دیا گرانے کا، انہیں پیسے نہیں ملے ہیں، وہ 40 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، آپ 40 لاکھ دو تو یہ دیواریں آپ کی کھڑی ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھائی آپ خود ہی بات کرو اپنے ایس ایس پی سے، یہ ہم آپ کو 40 لاکھ دے رہے ہیں۔ وہ 40 لاکھ روپے جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ دے دیے ایس ایچ او ملک عامر کو۔ ملک عامر نے 40 لاکھ روپے رکھ لیے، دیواروں کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ اگلے دن جو ہے انہی شکایتوں پر جو ہے وہ ملک عامر کو لائن حاضر کر دیا گیا، تھانے سے انہیں ہٹا دیا گیا۔ پیسے تو انہوں نے لے لیے تھے پارٹی سے۔ اب پارٹی کو یہ کہہ کے مطمئن کراتے رہے کہ جب میری پوسٹنگ ہوگی تو میں تمہارا یہ کام کرا دوں گا۔ پیسے میں نے ان کو دے دیے، پیسے تمہارے چلے گئے، لیکن میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جب بھی میری آج کل پرسوں میں پوسٹنگ ہوگی میں تمہارا یہ کام کرا دوں گا۔ وہ آئیں شائیں کرتے رہے۔ پارٹی چلی گئی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پاس۔ وہاں سے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جناب فوراً فون گھمایا ایس ایس پی کورنگی کو کہ بھئی یہ آپ نے کیا پیسے لیے 40 لاکھ روپے، پارٹی شکایت کر رہی ہے۔ اس پر ایس ایس پی کے تو کان کھڑے ہو گئے، رنگ اڑ گیا کہ ان کا ایک ایمیجوڈ باس ان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے 40 لاکھ روپے رشوت لی۔ اس نے کہا بھئی میں نے تو ٹکا بھی نہیں لیا، یہ غلط الزام ہے، پارٹی کو میرے پاس بھیجو، کس نے لیا کیا لیا۔ اس کے بعد جب ساری کہانی سامنے آئی کہ بھئی یہ معاملہ ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ طارق نواز کورنگی کے ایس ایس پی نے پھر ایک مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوائی خود اسی ملک عامر ایس ایچ او کے خلاف۔ یہ لائن حاضر ہو چکے تھے اور ان کی ڈی ایس پی کورنگی کے خلاف۔ بعد ازاں جو ہے وہ معاملہ ادھر ادھر چلتا رہا، انہوں نے بہت سفارشیں کرائی۔ 40-50 لاکھ روپے کہتے ہیں کہ یہ جیب میں لے کے گھوم رہے تھے، کوئی انہیں اس معاملے سے بحال کرا کے اور ان کی پوسٹنگ کرا دی تو پورا پیکج کے وہ 40 سے 50 لاکھ روپے اس وقت دینے کو تیار تھے، لیکن کسی نے اس وقت ان کا کام نہیں کیا۔ بعد میں اب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے کہ 20 پیٹیوں میں معاملہ ان کا حل ہو گیا، اور ان کا معاملہ حل کروانے میں جو ہے وہی زمیندار ایس ایچ او جو ہے میمن کوٹ کے جو ہے وہ اکرم آرائیں کا مرکزی کردار ہے۔ اکرم آرائیں سے کسی نے ان کا ٹاکرا کرا دیا، جس کے بعد اکرم آرائیں نے اپنے باس سے بات کی۔ باس سے بات کرنے کے بعد ان کا سب سے پہلے تو وہ مس کنڈکٹ رپورٹ کو ختم کروا دیا گیا، ان کا بھی اور ڈی ایس پی کا بھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ملیر کے ایس ایس پی سے کہہ کر انہیں ملیر سٹی تھانے کا ایس ایچ او لگا کر وہاں سے عدنان بخاری جو کہ ایس ایچ او تھے انہیں قربانی کا بکرا بناتے ہوئے انہیں وہاں سے کلوز کر دیا۔ یہ ہے کراچی پولیس کی کارستانی۔ اب کراچی پولیس کے ایس ایچ او دوسرے افسروں کو کوئی اور کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، یقین جانیے کہ پولیس والے جو ہے وہ پولیسنگ کو بھول چکے ہیں، کہ انہیں اس بات کا فہم و ادراک ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بنیادی کام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایک ایس ایچ او بنتا ہے، تھانے آتا ہے تو اس کی سب سے زیادہ جو کوششیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو اس کی توجہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے روکڑا اس کی جیب میں آئے، آخر ایسا میں علاقے میں کیا کام کروں کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کم سے کم وقت میں کماؤں۔ اس کے علاوہ کراچی کے ایس ایچ اوز کی اور کوئی ترجیحات ہے ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ سب لوگ کہتے ہیں جو کہ کراچی کے ایس ایچ اوز کو، کراچی کے پولیس والوں کو، کراچی کے ہیڈ موروں کو، کراچی کے ڈی ایس پیز کو، کراچی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو قریب سے جانتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اب اس وقت تو پولیس کی ترجیحات جو ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا نہیں بلکہ اپنے پیٹوں کو بھرنا ہے، اس کے علاوہ انہیں اور کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اب جس کی سب سے بڑی زندہ مثال آپ نے کو میں نے دے دی ملک عامر کی، کہ
کرپشن میں سسپینڈ ہوا، کرپشن میں ان کے خلاف کارروائی ہوئی، کرپشن میں ان کی مس کنڈکٹ رپورٹ گئی. اس مس کنڈکٹ رپورٹ کے نتیجے میں تو انہیں ڈسمس ہونا چاہیے تھا، انہیں ریورڈ ہونا چاہیے تھا، انہیں کبھی بھی ایس ایچ او دوبارہ نہیں لگنا چاہیے تھا. لیکن کہاں گیا وہ مس کنڈکٹ رپورٹ؟ دھواں بن کر جو ہے ہوا میں تحلیل ہو گیا، یا راک بن کر جو ہے زمین پر بکھر گیا. اس کو کون ڈھونڈے گا؟ آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ ڈھونڈیں گے، آپ تلاش کریں گے، یا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب آپ ایسا کرنے کی غلطی کریں گے؟ کون کرے گا ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے؟ کون لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اپنا حصہ ڈالے گا؟ یا کہ سب کے سب اسی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھونے پر اس وقت مجبور ہو چکے ہیں؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اوپر سے نیچے سب کے سب اپنے اپنے وزن کے حساب سے، اپنے اپنے اختیارات کے لحاظ سے اب ہر ایک کسی نے اپنے اپنے باؤ مقرر کیے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ شہر لٹ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں آسمان سے باتیں کر، لیکن کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہر بندہ اپنی جیبیں بھر رہا ہے کہ مجھے آج کتنے پیسے ملیں گے، آج میں کتنا حرام اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. چاہے وہ ایس ایچ او ہو، چاہے اس کا ایس ڈی پی ہو، چاہے اس کا ایس ایس پی ہو، چاہے اس کا زونل ڈی آئی جی ہو، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی ہو، چاہے سب سے بڑھ کر ان کا سب سے بڑا افسر کیوں نہ ہو، ہر ایک کی اس وقت یہی لت پڑ چکی ہے رشوت حرام کھانے کی. مثال میں نے دے دی آپ کے سامنے ملک عامر کی، یعنی کہ انہیں پتہ نہیں کیا سوچ کر جو ہے وہ مریر کے ایس ایس پی نے انہیں ایس ایچ او لگا دیا. اب اس کی انکوائری چل رہی ہے ایڈیشنل آئی جی کے پاس، پتہ نہیں وہ اس انکوائری کا کیا ہوا، ختم کر دیا ہے یا انکوائری اپنی اکبر موجود ہے. اس سے پہلے موصوف جو ہے چھالیے سے بھرا ہوا ٹرک جو ہے اس کو بھی ڈکار لیے بغیر ہڑپ کر چکے تھے، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، گرفتار ہوئے، اور اس کے تفتیشی افسر ابھی تک ریورڈ ہیں. لیکن اس کا جو مرکزی ملزم ہے وہ نہ صرف بحال ہو کیسے چو لگ گیا، بلکہ وہ مقدمہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتا. اسی کلاس لگا کے اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا. یہ ہے کراچی پولیس کے ایس ایچ او کی کارستانیاں. اور جس تھانے میں ایس ایچ او لگے اسی تھانے میں ان کے والد بزرگوار جو ہے ملک محمد حسین ہیڈ مورر بھی رہ چکے ہیں، اور وہیں پر وہ ایس ایچ او بھی رہ چکے ہیں. اور اسی تھانے میں جو ہے یہ اب ان کے صاحبزادے جو ہے وہ رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے اب ایس ایچ او کی حیثیت سے انہوں نے وہاں چارج سنبھال لیا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. میں آئینہ تو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آئینے بیچ رہا ہوں اندھوں کے شہر میں. یہاں سارے اندھے ہیں، انہیں آئینے کی ضرورت نہیں ہے. آئینے دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے. بدقسمتی سے یہاں سندھ پولیس میں کسی کے پاس بھی کوئی یا تو آنکھیں نہیں ہیں، یا پھر وہ دانستہ جو ہے اس طرح کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اندھے بنے ہوئے ہیں. انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ ان کے چین آف کمان میں یہ ہو کیا رہا ہے. پتہ نہیں ان کا ضمیر بھی زندہ ہے یا ضمیر بھی ان سب کا مر چکا ہے، جو کہ شہر کو لٹتے ہوئے دیکھتے ہیں. اتنے گندے گندے کردار کے پولیس افسران ان کے سامنے آتے ہیں، انہیں جو ہے وہ نہ صرف بحال کرتے ہیں بلکہ انہیں ایس ایچ او بھی لگا دیتے ہیں. یہی ان کی اب ذمہ واری رہ گئی، یہی اب ان کے فرض کا بن چکا ہے. اس کے علاوہ انہیں اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب چلتے ہیں، ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے اس ہیڈ کانسٹیبل راجہ خالد کی دلیری پر ہم بات کریں گے، ان کی بہادری پر، ان کی جرت پر، ان کی عظمت پر. یہ تصویریں اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آئی جی صاحب، میں خاص طور سے آپ کو یہ تصویریں دکھا رہا ہوں. یہ آپ کا کراچی پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل ہے. اس وقت ملتان میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ مہم چلا رہا ہے الیکشن کی. اس میں آپ تصویریں میں جو نظر آ رہا ہے غالباً جو ہے وہ ایک تو سندھ کی صوبائی وزیر ہیں شیلا رضا ہے، اور ان کے ساتھ سابقہ پرائم منسٹر جو ہے غالباً وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب سابقہ پرائم منسٹر اور صوبائی وزیر کے سامنے ایک پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل کس طریقے سے ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے، کیونکہ یہ ان کا اپنا ایک گاؤں ہے. اور راجہ خالد کی جو شہرت ہے اس جہاں کے وہ رہنے والے ہیں، بہت ہی اچھی شہرت ہے. جو مجھے میرے نمائندے کے ذریعے اطلاع ملی کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں بہت سارے مدرسے قائم کیے ہیں، بہت سارے اسکول بھی بنوائے ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ بیواؤں کو جو ہے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ پیسے بھی دیتے ہیں ہر مہینے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سی یتیم لڑکیوں کی انہوں نے شادیاں بھی کروائی ہیں.
ابھی پیسہ کہاں سے آیا اس پر میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن فلاحی کام انہوں نے بہت کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا اپنے گاؤں میں جو ہے بہت ہی اثر و رسوخ ہے. وہ اگر کسی کی طرف اشارہ کر دیں کہ گاؤں والوں انہیں آپ ووٹ دیں، تو وہ گاؤں والے جو ہے نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ دیکھیں گے. وہ انہیں جو ہے اپنے پیر کی طرف سے ملنے والے حکم کے مطابق اسے ہی ووٹ دینا ضروری خیال کریں گے. شاید اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس ہیڈ کانسٹیبل راجہ خالد کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی ہے. یہ محمد بخش عرف بخشو ایک ہیڈ کانسٹیبل ہوا کرتے تھے، میرے بہت ہی پرانے چاہنے والے تھے، میں ان کو جانتا ہوں. یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور یہ پولیس میں جو ہے سب انسپکٹرز بن چکے تھے، اور یہ بڑا ان کا ایک شاندار ریکارڈ ہے. چودھری اسلم شہید ایس ایس پی کے یہ بالکل رائٹ ہینڈ تھے. ان کے ساتھ کوئی 100 سے زائد جو ہے وہ کامیاب ترین مقابلوں میں جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ جو انہوں نے کیے تھے اس میں یہ شانہ بشانہ تھے. تو یہ ان کی وجہ شہرت ہے. اسی وجہ سے جو ہے گاؤں میں ان کا بہت اثر رسوخ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جو ہے ملتان میں جو ہے وہ اپنی کامیابی کے لیے شاید ان سے ان کی خدمات مانگی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ کراچی سندھ سے صوبائی وزیر شیلا رضا کے ہمراہ جو ہے اور سابق پرائم منسٹر کے ساتھ اپنے گاؤں میں موجود ہے، اور وہاں پر یہ اس وقت ایک کارنر میٹنگ کر رہے ہیں. اس کارنر میٹنگ کے خاتمے کے بعد جب ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ کی ویڈیو بن چکی ہے، اور یہ اگر وائرل ہو جاتی اور یہ ویڈیو آپ کے آئی جی غلام نبی میمن کے نظر سے گزرتی تو پھر یقیناً وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے، کیونکہ اس طرح سے الیکشن کی مہم چلانا وہ بھی پولیس والا یہ غیر قانونی ہے، اور اس پر جو ہے یقیناً آپ ڈسمس فرام سروس کیے جا سکتے ہیں. اس پر جو انہوں نے کہا یہ ان کے رفقا کی جانب سے جو باتیں میرے نمائندے تک پہنچی، ان کا کہنا یہ تھا کہ رفقا کا ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی جی کیا بیچتا ہے ان کے سامنے، آئی جی کچھ نہیں کر سکتا ہے. میں یہ مہم جو ہے وہ اپنے چیئرمین مستقبل کے پرائم منسٹر بلاول زرداری بھٹو کے کہنے پر کر رہا ہوں، اور ان کے کہنے پر میں کروں گا، اور ان کا میں کوئی بھی بات نہیں ڈالتا. یہ آئی جی وائی جی میرا کچھ نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے اگر رہنا ہوگا تو میرے کو نظر انداز کریں گے، اگر میرے خلاف کارروائی کریں گے تو یہ اپنی سیٹ گنوا دیں گے. اس قسم کی کہتے ہیں کہ باتیں راجہ خالد نے آئی جی سے متعلق کی، یہ ان کے رفقا کا کہنا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کہ آئی جی سندھ جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں. یہ سب انسپکٹر سے کہتے ہیں کہ ابھی ریورٹ کیے گئے، اس وقت ہیڈ کانسٹیبل ہے، اور کراچی میں ان کا بہت بڑا کاروبار ہے. وسیم بیٹر جو سابقہ ہیڈ کانسٹیبل تھے، جو کہ ملیشیا اور پتہ نہیں سنگاپور کہاں کہاں بھاگ کر وہاں ان کا بہت بڑا کاروبار ہے. اس وسیم کا اس وقت وسیم کے ساتھ جو ہے راجہ خالد کی پارٹنرشپ ہے، اور یہ گانچی پاڑا اور یہ جو ہے نبی بخش کے علاقے میں اور یہاں عیدگاہ کے علاقے میں جو ہے یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں بناتے ہیں. ان کا یہی اس وقت کاروبار ہے، اور اسی سے ان کی اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ انہیں کچھ اور کرنے کی یعنی حرام خوری کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا ہے پولیس کے ذرائع کا. لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما کے طور پر جو ہے میدان میں کود پڑے ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، جس کی ویڈیو یہ تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ کہ آئی جی غلام نبی میمن اپنی خاموشی توڑتے ہیں، چپ کا روزہ ختم کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر کے اپنے آپ کو جو ہے ایک آزاد آئی جی کے حیثیت سے منواتے ہیں، یا کہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتلائے گا. اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. ناظرین، یہ جو اس وقت آپ لوگ ایک آرڈر دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب آرڈر ہے جو کہ آئی جی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. میں آئی جی صاحب سے کی توجہ چاہوں گا کہ آئی جی صاحب یہ جو آپ نے پتہ نہیں کون سے ان کے کارنامے ہیں کہ جس پر آپ کو انہیں یہ اپریسیشن لیٹر بھی دینا پڑا اور ان کو 1 بیسک سیلری بھی دینی پڑی. اس میں تو ایک لڑکانہ کی جو ایس ایس پی ہے محمد عمران ہیں، اسی طریقے سے ان کے ایک ایس ڈی پی ہے وہ بھی اتفاق سے اے ایس پی ہیں عتیق الرحمان، اور اس کے علاوہ ان کے ایک اور اے ایس پی جو ہیں مسٹر سید فاضل شاہ بخاری، جو کہ ٹاسک فورس میں بھی یہ ان آئی جی کے لیے کام کرتے ہیں. انہیں اپریسیشن لیٹر دیا ہے اور
बेसिक सैलरी भी इनको दी है। आइए साहब, आपको पता है कि ये जितने भी पीएसपी अफसरान हैं, ये बग़ैर यलगार के तो अपने दफ्तरों से वॉशरूम तक भी जाने की हिम्मत जुरत नहीं करते। अब इलाकों में अगर ये जाते हैं तो इनके साथ इनकी अपनी फ़ौज होती है, कांस्टेबल होते हैं, गनमैन होते हैं, ड्राइवर होते हैं, सब कुछ होते हैं। आपने छत की तो तारीफ़ कर दी, लेकिन छत जिन सतूनों पर खड़ी होती है, उन सतूनों को आपने हस्ब रिवायत जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये बेसिक सैलरी के जो है मुस्तहिक हैं, या इनको आपने बेसिक सैलरी दी, तो फिर वो जो यतीम है बेचारे रैंकर है जो इनके साथ थे, जिनके बगैर इनका कोई एक भी काम जो है वो होना मुमकिन नहीं, तो उन्हें कम से कम आधी सैलरी तो आप दें। उन्हें भी कोई छोटा मोटा लेटर आप दें ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। आप सिर्फ पीएसपी अफसरों के जो है आईजी नहीं हैं, आप रैंकर्स के भी आईजी हैं। सिंध पुलिस की मजमूई नफरी जो है 1,76,000 है। उस 1,76,000 में पीएसपी जो है उनका तनासब आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। फिर आप जो है वो इस तरह का सोतेली माँ का सलूक जो है इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ क्यों करते हैं? क्यों आप अक्सरियत पर जो है वो अकलियत को तरजीह देते हैं? क्यों अकलियत को गालिब लाते हैं आप अक्सरियत पर? आपकी दो आंखें हैं, दोनों आंखों में आप दोनों के धोखे। यही इंसाफ और कानून का तकाजा है। आप इतने बड़े मनसब पर हैं, आप जनरल हैं इतनी बड़ी फोर्स के, और एक डिसिप्लिन फोर्स का शिराजा उस वक्त भी करता है जब आप उसमें तफरीक करते हैं। जब आप किसी को किसी पे तरजीह देते हैं तो फिर डिसिप्लिन फोर्स नहीं बल्कि मल्टी नेशनल कंपनी बन जाती है, जिसका तस्करा मैं प्रोग्राम के पहले वाले हिस्से में कर चुका हूँ। तो खुदारा अगर इनको आपने बेसिक सैलरी और इनको अप्रिसिएशन लेटर दे, तो जिनके बलबोते पर ये इतना सब कुछ कर चुके हैं कि आपको इनकी कारकर्दगी को सराहना पड़ा, तो उसके जिम्मेवार जो है इनसे ज़्यादा वो लोग हैं जो इनको लेके चलते हैं। तो खुदारा इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे करते हुए उन यतीमों को भी जो है उनके सर पर भी हाथ फेरें, और उन्हें भी जो है वो छोटी मोटी जो है ना बेसिक सैलरी देने की कोशिश करें। यही हालात और वाक़यात का और इंसाफ का तकाजा है। अब कुछ और जो एसएचओ लगे हैं, ज़रा उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि उनका जो है वो सरकमस्टांस क्या है, किन बुनियादों पर उन्हें एसएचओ लगाया गया है। जमाल लगारी जो है ये अवामी कानूनी के एसएचओ हैं, और ये एंट्री पर चल रहे हैं बग़ैर किसी वजू के, यानी वजू तो पहले प्रोग्राम में मैं कह चुका था। अब इत्तला ये मिली है कि इन्हें इनकी नाअहली पर इनके इलाके में जराइम आसमानों को छू रहा है इस वक्त, लेकिन चूंकि इनके पुश पर डीआईजी का हाथ है तो ये खातिर में किसी को भी नहीं लाते, ना अपने डीएसपी को ना अपने एसएसपी को। तो मीटिंग में कहते हैं कि एसएसपी ने इनको आज इनकी सही क्लास दी और उनको एक हफ्ते की वार्निंग दी कि एक हफ्ते में अपना किबला दुरुस्त कर दो, वरना बोरी बिस्तरा समेट के यहाँ से कहीं और कूच कर जाओ, वरना मेरे हाथ से नुकसान उठाओगे। ये इन्हें वार्निंग दे दी गई है जमाल लगारी को, जो पहले मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में जो है मोमनाबाद थाने से सस्पेंड कर दिए गए थे, और उस वक्त इन्हें जो है वो डी नोटिफाई उस वक्त के दलेर डीआईजी वैस नासिर आफ्ताब ने कर दिया था, और मुक़द्दस हैदर के दरख्वास्त और इसरार और फरमाइश के बावजूद जो है वो उन्होंने इसको दोबारा उस पूल में शामिल नहीं किया जहाँ से कोई एसएचओ लगने में आसानी से कामयाब हो जाता। इस वजह से मुक़द्दस हैदर को एंट्री का सहारा लेकर इन्हें अवामी कॉलोनी का एसएचओ लगाना पड़ा, जो बदस्तूर एंट्री पर है। इनकी तो बायोग्राफी ये है। अब चलते हैं ये जो कुरंगी में जो एसएचओ लगे ये कैसे आए। मिस्टर फर्रुख हाशमी, फर्रुख हाशमी जो है ये जुल्फ़िकार लाड़िक के पीएसओ रहे हैं, रीडर रहे हैं या पीएसओ रहे हैं। जब जुल्फ़िकार लाड़िक जो है कभी वेस्ट के डीआईजी हुआ करते थे और सेंट्रल में जो है एसएसपी मुक़द्दस हैदर थे, यानी कि ये उनके अंडर में थे, वो बॉस थे जुल्फ़िकार लाड़िक। तो जुल्फ़िकार लाड़िक जो है वो इनकी पुश पर फर्रुख हाशमी की पोस्टिंग वही करवाते हैं। अभी भी कहते हैं कि मुक़द्दस हैदर को फ़ोन उन्होंने किया था, उनके फ़ोन की वजह से इन्हें एसएचओ कोरंगी लगाया गया। कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उनके कहने पे तो लगा दिया, लेकिन फटीक तो मारी है उन्होंने, फटीक तो तब भी लिए। वो फटीक के बगैर तो वो किसी को एसएचओ क्या किसी सिपाही को भी इधर से उधर नहीं करते। अगर आईजी भी कह दे तो भी वो कोई ना कोई शक्ल में अपना
معاوضہ جو ہے وہ اپنا پیسہ تو اس سے ہر حال میں وصول کرتے ہیں. یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. نیو کراچی میں ماجد کورائی جو ہے انہیں ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. ماجد کورائی جو ہے یہ ایک غلام حسین کورائی کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں جو کہ آصف علی زرداری کے بہت قریب تھے، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی اچھے تھانوں کو اس دور میں انجوائے کرتے رہے. خاص طور سے ایئرپورٹ تھانے کے بھی وہ ایس ایچ او رہے تھے آصف علی زرداری کی مہربانی سے. ان کا اور راؤ انوار کا ایک بہت بڑا احسان ہے بلاول ہاؤس پر، شہید بے نظیر بھٹو پر اور خود آصف علی زرداری پر. وہ کیا احسان ہے اس سے موضوع بحث میں نہیں بنا سکتا اس وقت، لیکن اسی وجہ سے جو ہے آصف زرداری ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. اب انہیں جو ایس ایچ او لگایا ان کے بیٹے کو نیو کراچی سے جس ایس ایچ او کو ہٹایا ہے، وہ ایس ایچ او بیچارہ گن مین تھا. پہلی دفعہ وہ ایس ایچ او لگا تھا، شریف آدمی تھا، وہ بھی کوئی آرائی تھا، ایس ایچ او لگا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی بڑی فٹیک جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ فدا مستوی کی وہ نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں فدا مستوی ان سے ناراض تھے، اور انہوں نے اسی وجہ سے کہ ان کی فرمائش ان کی خواہش پوری نہیں کی تھی، انہیں تبدیل کر کے ان کی جگہ جو ہے ماجد کورائی کو نیو کراچی تھانے کا نیا ایس ایچ او لگا دیا گیا. ان کے بارے میں تو یہ اتنی مشہور ہے اپنے فدا مستوی کے بارے میں کہ وہ تو ہیڈ مورر بھی لگواتے ہیں، اور ہیڈ مورر لگوانے کی بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے وصول کرتے ہیں ان کے کارندے. ہیڈ مورر لگانے کے، کمپنی کمانڈر لگانے کے، یعنی وہ چھوٹے موٹے کام جو کہ ڈی آئی جی کے شایع نشان نہیں ہے وہ کام کرنے سے بھی جو ہے گریز نہیں کرتے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. یہ تصویر ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، یہ ایک سابقہ ڈی پی او ہیں خیبر پختونخوا کے. بعد میں جو ہے یہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، عمران خان کے بہت کلوز ہو گئے تھے اور منسٹر بننے میں کامیاب ہو گئے تھے. پچھلے کوئی 3 ہفتوں سے کہتے ہیں کہ یہ پشاور کی جیل میں ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی کہ وفاداری یہ ابھی تک ان کی تبدیل نہیں کروائی جا سکی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.